अच्छा, मैनेजमेंट लेवल्स को हम क्लासिफाई करते हैं 3 लेवल्स पे, ठीक है। 3 लेवल्स पे हम मैनेजर्स को क्लासिफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर, ठीक है। हमारे पास टोटल जो है वो 3 लेवल्स हैं। उसमें हमारे पास जो सबसे पहले लेवल आ जाता है वो है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी होती हैं, ठीक है ना, वो क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो चलते हैं हम डिस्कस करते हैं कि हु आर फर्स्ट लाइन मैनेजर एंड व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स क्या है? इंडिविजुअल्स who manage the work of non-managerial employees। वो इंडिविजुअल, वो पर्सन जो कि मैनेज करते हैं, जो कि ओवरसी करते हैं या जो कि इंचार्ज होते हैं, ठीक है ना, किन के? द वर्क ऑफ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज। नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉयज होते हैं जो कि मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है ना, जो कि मैनेजमेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे कि हमने बात की थी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग की, तो ये मैनेजमेंट फंक्शन है। तो ये जो वो एम्प्लॉय जो कि नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज होते हैं, वो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो ये वो एम्प्लॉयज होते हैं जो कि सिर्फ कोई गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट शो करते हैं, एफर्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वो एफर्ट क्या है? मतलब कोई चीज़ बेचना है, हमारा गोल क्या है? किसी चीज़ को सेल आउट करना, किसी चीज़ को बेचना, ठीक है। तो उस बेचने के लिए कस्टमर के पास जाते हैं नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़, ठीक है, और कस्टमर्स को वो चीज़ बेचते हैं। जिस तरीके से आपने किसी बंदे को मोबाइल दे दिया कि ये मोबाइल बेच के आ जाओ, तो वो जाता है, अपना एफर्ट लगाता है और उस मोबाइल को बेचने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई प्रोडक्शन फंक्शन है, आपने किसी को कहा कि एक मोबाइल बना दो या एक टेलीविज़न बना लो या एक, जिस तरह आजकल आप लोग जो है ईद के दिन है कपड़े सिलाई करवा रहे हो, ठीक है, तो टेलर के पास आप कपड़े लेके जाते हो। तो ये सब लोग क्या है? नॉन मैनेजरियल है कि आप उनसे कोई भी काम जो है वो सरंजाम दे रहे हैं, तो वो अपने टेक्निकल स्किल्स को यूज करता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है टेक्निकल स्किल्स, जो उसके पास महारत होती है। इनके पास, नॉन मैनेजरियल के पास टेक्निकल स्किल्स होते हैं जो कि उनको हेल्प आउट करते हैं किसी भी काम को परफॉर्म करने में। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स क्या करते हैं? इन टेक्निकल स्किल्स पीपल को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में आपके पास कौन कौन आ जाता है? सुपरवाइजर आ जाते हैं, ठीक है ना, आपके पास सेल्स ऑफिसर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, या आपके पास जो है सेल्स ऑफिसर की बजाय टीम मैनेजर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो है, अगर हम आर्मी इदारों की बात करें तो उसमें जो है कैप्टन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये आपकी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं जिनका काम, जिनका टास्क क्या होता है कि नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज को आपने मैनेज करना होता है। इस तरीके से अकाउंट ऑफिसर है, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर है, ठीक है ना, और सिक्योरिटी मैनेजर है। तो ये सब लोग क्या करते हैं? नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय को मैनेज कर रहे होते हैं ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो कि उन्होंने सेट किए होते हैं
ان کے لیے جو مینیجرز نے ٹاپ مینیجر نے سیٹ کیے ہوتے ہیں ان کو وہ اچیو کر سکے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں اپنے نیکسٹ لیول کی طرف. نیکسٹ لیول ہے ہمارے پاس مڈل لیول مینیجرز. ٹھیک ہے، یا مڈل مینیجر بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مڈل لیول مینیجرز آپ کے پاس کون ہوتے ہیں؟ individuals who manage the work of first line managers. ٹھیک ہے، مڈل مینیجرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مینیج کرتے ہیں فرسٹ لائن مینیجرز کے کام کو. ٹھیک ہے، اور فرسٹ لائن کس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں؟ نان مینیجیریل امپلائیز کو. ٹھیک ہے، تو مڈل مینیجر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ فرسٹ لائن مینیجرز کو ہینڈل کرے، ان کو اوورسیز کریں. ٹھیک ہے، یہ انچارج ہوتے ہیں مڈل مینیجرز کہ فرسٹ لائن مینیجرز کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے کام کو اور اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں مڈل مینیجرز کی. تو دے آر ریسپانسبل. ٹھیک ہے، دے آر ریسپانسبل ٹو شیئر انفارمیشن. ریسپانسبل ٹو شیئر انفارمیشن. کون کون سی انفارمیشن؟ یہ وہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں کہ ٹاپ مینیجر نے، ٹھیک ہے، یہ گول سیٹ کیا ہے اور اب فرسٹ لائن مینیجرز نے ان گول کو نان مینیجیریل کے ذریعے اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہم نے کہا نا کہ موبائل کو سیل آؤٹ کرنا ہے، تو یہ ایک گول جو ہے یہ اوپر سے ٹاپ مینیجر سے جو ہے نا سلیکٹ ہوا ہوتا ہے، ٹاپ مینیجر نے سیٹ کیا ہوتا ہے، اور وہ انفارمیشن جو ہے مڈل مینیجر کے تھرو ہم لے کے جاتے ہیں فرسٹ لائن مینیجرز کی طرف. ٹھیک ہے، تو اگر دیکھا جائے تو مڈل مینیجرز کیا ہوتے ہیں؟ مڈل مینیجرز ہمارے پاس ایک برج کی طرح کام کرتے ہیں. کس کی طرح کام کرتے ہیں؟ ایک برج کی طرح کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ یہ ایک برج بنے ہوتے ہیں اور اس برج کے ذریعے ہم انفارمیشنز کو کیا کرتے ہیں؟ شیئر کرتے ہیں فرسٹ لائن مینیجرز کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور مڈل مینیجرز جو ہوتے ہیں دے آر دی بیک بون آف دی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہوتے ہیں؟ بیک بون آف دی آرگنائزیشن ہوتے ہیں. بیک بون کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ پوری آرگنائزیشن کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. اگر یہ پوری آرگنائزیشن کو سپورٹ نہیں دیں گے تو آرگنائزیشن جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکے گا، وہ اپنے گولز تک نہیں پہنچ سکے گا. ٹھیک ہے، اور دوسری بڑی چیز جو مڈل مینیجر کے پاس ہوتی ہے، یہ ڈپارٹمنٹل مینیجرز بھی ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ڈپارٹمنٹل مینیجر کہ یہ اپنے اپنے اسپیسیفک ڈپارٹمنٹس میں ہوتے ہیں اور ان کے پاس سکلز ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں مارکیٹنگ مینیجرز کی، ٹھیک ہے، مارکیٹنگ مینیجرز، ایچ آر مینیجر، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فائنینس مینیجر، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اکاؤنٹ مینیجر، اسی طریقے سے ہمارے پاس سیلز مینیجر، اسی طریقے سے بہت سارے نام جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے نا، میجر وغیرہ، اور اسی طریقے سے آپ اوپر جاتے جائیں. تو یہاں پہ یہ جو نام ہے مارکیٹنگ مینیجر، ایچ آر مینیجر، فائنینس، اکاؤنٹنگ مینیجر، اسی طریقے سے ڈویژن مینیجر بھی ہو سکتا ہے، برانچ مینیجر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ یہ مڈل مینیجرز میں آتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے فرسٹ لائن مینیجرز کو ہینڈل کریں، ان کو مینیج کریں، ان کو جو ہے اوپر سے جو انفارمیشن آتی ہے ان انفارمیشن کو شیئر کریں. ٹھیک ہے، اور جو ہے ان کو بتائیں کہ آپ نے یہ کام جو ہے اس طریقے سے پرفارم کرنا ہے، ان کو جو ہے گائیڈ کریں. یہ لوگ جو ہے مڈل مینیجر موسٹلی ہائرنگ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے امپلائیز کو ہائر کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہائرنگ پروسیس بھی یہ کرتے ہیں.
موسٹلی پلاننگ میں بھی یہ مڈل مینیجر انوالو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آرگنائزنگ جو ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، فائنینس دینا ہوتا ہے یا کوئی اور ایسی ریسورس جو کہ ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں بھی مینیجرز، مڈل مینیجر جو ہے ان کا ایکٹیو رول ہوتا ہے. تو سارا جتنے بھی آرگنائزیشن کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، ہم یہ جو ورڈ پڑھتے ہیں نا مینجمنٹ، تو یہ مینجمنٹ سارا کا سارا جو ہے کمپرومائز، سارا کا سارا جو ہے ہم کلیکٹ کرتے ہیں، کمپرائز کرتے ہیں مڈل مینیجرز کی سراؤنڈنگ، مڈل مینیجرز کے اراؤنڈ، ٹھیک ہے. تو مڈل مینیجرز جو ہے یہ مینجمنٹ میں انوالو ہوتے ہیں اور ان کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور فرسٹ لائن مینیجر بھی مینجمنٹ میں ہوتے ہیں، لیکن یہ پھر کیا کرتے ہیں، نیچے لیولز کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کے زیادہ تر رول جو ہے وہ نان مینیجیریل کے ساتھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ لیول جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹاپ لیول مینیجر، ٹھیک ہے. اگر ٹاپ لیول مینیجر کی ہم بات کریں تو یہ کون ہوتے ہیں اور کس طریقے سے یہ جو ہے اپنے فنکشنز کو اور اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ٹاپ لیول مینیجر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ individuals who are responsible for making organization wide decisions and establishing plans and goals that affect the entire organization. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ٹاپ مینیجر میں وہ انڈیویجولز، وہ پرسن انوالو ہوتے ہیں جو کہ رسپانسبل ہوتے ہیں فار ڈیسیجن میکنگ، ٹھیک ہے، رسپانسبل فار ڈیسیجن میکنگ، اپنے لیے گولز کو سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا گول اپنے لیے سیٹ کرنا ہے، اور وہ جو گول سیٹ ہوگا، وہ جو ڈیسیجن میکنگ ہوگی، وہ پوری آرگنائزیشن کے لیے ہوگی، کوئی اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ یا کوئی اسپیسیفک پرسن کے لیے نہیں ہوگی، پوری آرگنائزیشن کے لیے. جس طریقے سے اب کالج ہے تو یہ کالج کی پوری اور کالج کے لیے ڈیسیجن ہوگا. اگر آن لائن ایگزام ہے یا آن لائن کلاسز ہیں تو وہ پوری کالج میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ سارے آن لائن کلاسز اور آن لائن ایگزام لیں گے، ٹھیک ہے. تو اس میں پوری آرگنائزیشن کے لیے یہ ٹاپ مینیجرز کیا کرتے ہیں، ڈیسیجن لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اسٹیبلشنگ پلان، پھر وہ کیا کرتے ہیں، پلان سیٹ کرتے ہیں، گولز سیٹ کرتے ہیں، پلان اے، پلان بی، پلان سی، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ پلانز بناتے ہیں، گولز بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں تو اس کا کوئی ایک پلان ہو، ٹھیک ہے. ہمیشہ آرگنائزیشن ڈفرینٹ پلانز کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، تو وہ ان پلانز کو اسٹیبلش کرتے ہیں، گولز کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ افیکٹ دا انٹائر آرگنائزیشن. افیکٹ دا انٹائر آرگنائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرگنائزیشن کو خراب کرے، مطلب آرگنائزیشن کو پازیٹیو افیکٹ کی طرف لے کے جائے، آرگنائزیشن کو پازیٹیو جو ہے وے میں لے کے جائے، پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کے جائے آرگنائزیشن کو، ٹھیک ہے. اور اس سے پوری آرگنائزیشن کو جو ہے وہ فائدہ ملے، ٹھیک ہے. تو کلیئر ہو گیا کہ ٹاپ مینیجر جو ہیں وہ پوری آرگنائزیشن کے لیے ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہے کہ وہ پلانس بناتے ہیں، گولز بناتے ہیں، اور وہ پلانز اینڈ وہ گولز پھر کیا کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں مڈل مینیجرز کو، ہم اتنے ان کی اسپیسیفک ڈپارٹمنٹس کو، ٹھیک ہے. اور وہی مڈل مینیجر پھر وہ ٹاپ مینیجرز کی گول لے کے جاتا ہے فرسٹ لائن کی طرف، اور فرسٹ لائنز ان کو کیا کرتے ہیں، اچیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. So they are responsible for decision making and they are responsible for the entire organization goal setting, plan setting, ٹھیک ہے. پوری آرگنائزیشن کے لیے گولز اینڈ پلانز بناتے ہیں. تو ان کے نام کیا ہیں آرگنائزیشن میں؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت ہی دفعہ، چیف ایگزیکٹو آفیسر، سی ای او، ٹھیک ہے، وائس پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے بورڈ آف ڈائریکٹرز، ٹھیک ہے نا، بی او جی بھی جس کو ہم کہتے ہیں، بورڈ آف گورنر یا بی او ڈی، بورڈ آف ڈائریکٹرز، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ڈائریکٹرز بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور پریزیڈنٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو. اگر کالج میں دیکھا جائے تو کالج میں ہمارے پاس پرنسپل بھی جو ہیں وہ اس
ٹاپ مینیجرز میں انوالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا سارا ٹائم جو ہے وہ پلاننگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور ہر وقت جو ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک گراف ہے، اس گراف میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنی پرسنٹ جو ہے وہ وومن ہے ان مینیجیریل پوزیشن اراؤنڈ دا ورلڈ۔ تو ایگزیکٹڈ 1.1 میں وومن کی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پوزیشن کتنے مینیجیریل لیول میں وہ آتی ہیں مینیجیریل لیول میں یا نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک گراف جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے، وومن ان مینجمنٹ۔ آسٹریلیا میں جو ہے 41% جو ہے وہ وومن ان مینجمنٹ ہے۔ اس طریقے سے کینیڈا میں 36.3% وومن ہیں ان مینجمنٹ میں، جرمنی میں دیکھا جائے تو 35.6، جاپان میں دیکھا جائے تو 10%، اس طرح فلپینز میں دیکھا جائے تو وہاں پہ ریشو زیادہ ہے وومن کی ان مینجمنٹ میں، یونائٹڈ اسٹیٹ میں دیکھا جائے تو 50.6 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ٹاپ مینیجرز میں کتنے ہیں، مینز سی ای او وغیرہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز وغیرہ میں وہاں پہ کتنی وومن کی ریشو ہے، تو 3% جو ہے وہاں پہ آسٹریلیا میں وومنس کی ریشو ہے ٹاپ مینیجرز میں، سی ای او کی پوسٹ پہ، ٹھیک ہے، یا بورڈ آف ڈائریکٹر یا پریزیڈنٹ کی پوسٹ پہ۔ کینیڈا میں 4.2% ہے، جرمنی میں اس کا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، جاپان میں بھی اس کا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، فلپائن میں بھی یہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے کہ کتنا مینیجرز پوزیشن ہے۔ اور اگر یونائٹڈ اسٹیٹ میں دیکھا جائے تو 2.6%۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مینجمنٹ میں اگر ہم دیکھیں تو مڈل اور لوور، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو یہ جگہ ہمارے پاس شو ہو رہی ہے، تو یہ مڈل اینڈ فرسٹ لائن مینیجر کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں وومن کی جو مینجمنٹ پوزیشن ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مینس تقریباً 50-50 تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹاپ مینیجرز کی طرف ہم دیکھیں تو وہاں پہ ٹاپ مینجمنٹ میں وومن کی ریشو بہت ہی کم ہے، 3%، اور 97% جو ہے وہ میل کی ریشو ہے، اسی طریقے سے 4.2، 95.8 جو ہے وہ مین کی ریشو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک گراف ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس وومن کی کیا کنٹریبیوشن ہے ڈفرینٹ بزنس کی مینیجیریل پوزیشنز میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم گراف کے ذریعے شو کر رہے ہیں ڈفرینٹ مینیجیریل لیول کو، دیکھا جائے تو پیرامڈ شیپ ہے ہمارے پاس، پیرامڈ شیپ میں ہم نے جو ہے اس ڈائیگرام کو بنایا ہے، جس میں ہمارے پاس ٹاپ پہ ٹاپ مینیجر ہیں، پھر مڈل لیول مینیجر ہیں، پھر فرسٹ لائن ہے اور نان مینیجیریل امپلائیز۔ تو ٹاپ لیول مینیجرز کے بارے میں بھی پڑھ لیا، مڈل کے بارے میں بھی پڑھ لیا، اور فرسٹ لائن اور نان مینیجیریل امپلائیز کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگ لکھ لیں سی ای او، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ لکھ لیں مارکیٹنگ مینیجرز، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بورڈ آف ڈائریکٹرز، جو بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز تو ٹاپ میں آ جاتے ہیں، اس طریقے سے یہاں پہ آفیسرز آ جاتے ہیں، سپروائزر آ جاتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے سیلز مین آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹیلر آ جاتا ہے، یا سیکیورٹی گارڈ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کے پاس نان مینیجیریل امپلائیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ۔ اچھا، واٹ از مینجمنٹ؟ مینجمنٹ تو آلریڈی ہم نے پریویس بھی بہت اس میں ڈیفینیشنز میں اور انٹروڈکشن میں ڈسکس کر لیا تھا، تو یہاں پہ بھی ہم تھورلی مینجمنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے فیوچر لیکچر میں ڈسکس کرنے ہوں گے۔ تو یہاں پہ مینجمنٹ کی ڈیفینیشن ہے کہ مینجمنٹ انوالوز کوآرڈینیٹنگ اینڈ اوور سیئنگ the work activities of the others so that their activities are completed efficiently and effectively۔ تو مینجمنٹ انوالو کوآرڈینیٹنگ، مینجمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہارمنی کریٹ کرتے ہیں، ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، انوائرمنٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کو مینٹین رکھتے ہیں، جو کہ ہم نے پریویس ڈیفینیشن میں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کو دیکھتے ہیں، اوور سی کرتے ہیں، سپرویژن کرتے ہیں ان کی، ٹھیک ہے، کہ جو بھی ورک، جو بھی ایکٹیویٹیز ہم پرفارم کر رہے ہیں یا دوسرے امپلائیز پرفارم کر رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے کمپلیٹ ہو رہی ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز مکمل ہو رہی ہیں، اکمپلش ہو رہی ہیں ایفیشینٹلی اینڈ
effectively. efficiently اور effectively کا کیا مطلب ہے پریویسلی بھی میں بتا چکا ہوں، اور ابھی اس سے آگے سلائیڈز میں بھی ہم efficiently اور effectively کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو مینجمنٹ کی ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی. پریویس ڈیفینیشنز اور ان ڈیفینیشنز میں اتنا خاص فرق نہیں ہے، اگر فرق ہے تو صرف ورڈنگ کا ہے، تو اس میں آپ کوئی بھی اگر ڈیفینیشن لکھتے ہیں تو وہ کریکٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اور ان ایفیشینٹ اور ایفیکٹو ٹاپکس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. مینیجریل کنسرن. مینجمنٹ جب بھی ہم پرفارم کرتے ہیں تو ہم کوئی کنسرن ہوتا ہے ہمارا، کوئی پرپز ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، کوئی ایم ہوتا ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مینیجریل کنسرن جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ہم جب بھی اپنا گول اچیو کریں گے، جب بھی اپنا آبجیکٹیو اچیو کریں گے تو وہ پروڈکٹیو ہونا چاہیے. اور پروڈکٹیو مینز ایفیشنسی. ٹھیک ہے، ایفیشنسی کیا ہے؟ ڈوئنگ تھنگز رائٹ. ٹھیک ہے، ڈوئنگ تھنگز رائٹ کا کیا مطلب ہے کہ ہم جب بھی کوئی بھی کام اگر ہم نے پرفارم کرنا ہے اس کو صحیح طریقے سے پرفارم کرنا ہے، اس کا طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے. مطلب اس کو پراپر پلاننگ اس کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پھر اسی پلاننگ کے مطابق آرگنائزنگ اس کی ہونی چاہیے، اسی کے مطابق سٹاف ریکوائرڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مینز جو سرکل ہے، جو پروسیس ہے، طریقہ کار ہے، وہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہونا چاہیے. جو کام کرنے کے طریقے ہیں ہم نے ان طریقوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے تاکہ ہم اپنے گولز کو جو ہے رائٹ وے میں اچیو کر سکیں. کیوں کریں گے ہم ڈوئنگ تھنگز رائٹ؟ بیکاز وی نیڈ ٹو کریٹ آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے، ہم نے آؤٹ پٹ کو کریٹ کرنا ہوتا ہے یوزنگ لیسٹ آؤٹ ان پٹس. ٹھیک ہے، کم ریسورسز کے ذریعے ہم زیادہ آؤٹ پٹ کو کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر ہم پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس میں کچھ انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کپ آف ٹی بنا رہے ہیں تو اس میں آپ شوگر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ ٹی یوز کرتے ہیں، اس میں آپ واٹر یوز کرتے ہیں، ملک یوز کرتے ہیں. تو آپ نے اس کو صحیح طریقے سے مکس کرنا ہوگا، تبھی جا کے آپ اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ نے پراپر پلاننگ کرنی ہوگی کہ 1 کپ آف ٹی میں کتنا شوگر یوز ہوگا، ٹی یوز ہوگی، واٹر یوز ہوگا، ملک یوز ہوگا. اگر آپ کو اس کے بارے میں صحیح پلاننگ نہیں ہے، صحیح آپ کے پاس اس کی ریسورسز نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس شوگر ویسٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ملک ویسٹ ہو جائے، یا ٹی کوئی چیز بھی آپ کے پاس ویسٹ ہو جائے. کب ہوگی؟ جب آپ اس کو صحیح طریقے سے صحیح پرنسپل کے تھرو آپ اس کو نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو جب بھی مینجمنٹ اگر ہوتی ہے آرگنائزیشن میں، گول سیٹ ہوتے ہیں تو اس کو ایک پراپر پروسیس کے تھرو، پراپر پرنسپلس کے تھرو ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا ہم نے پڑھا پریویس ڈیفینیشن میں ورڈ افیکٹونیس. افیکٹونیس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ افیکٹونیس کا مطلب ہے ڈوئنگ دا تھنگز رائٹ. ٹھیک ہے، ڈوئنگ دا تھنگز رائٹ مینس اٹیننگ آرگنائزیشنل گولز. کہ جو گولز، جو اینڈ پوائنٹ آپ کو دیا گیا ہے اس اینڈ پوائنٹ کو آپ نے اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ کسی بھی طریقے سے اچیو کر رہے ہیں، پروسیس کو فالو کر رہے ہیں، پرنسپلس کو فالو کر رہے ہیں، یا وداؤٹ فالوئنگ اینی پروسیجرز. ٹھیک ہے، آپ نے ساری چیزیں جو ہے ایک ہی ٹائم پہ مکس کر لی، چولہا جلا دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے جو انگریڈینٹ مکس کیے تھے وہ زیادہ ہیں اور اس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے ریسورسز بھی ویسٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، ڈوئنگ تھنگز رائٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ایک گول اچیو کرنا ہے، اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پہلے آپ نے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، بلکہ آپ بس اس میں وہی چیزیں، وہی طریقہ کار اپنا لیتے ہیں، وہی انگریڈینٹس آپ اس میں ڈال دیتے ہیں جو کہ آپ نے اس میں استعمال کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، رائٹ وے کو آپ یوز نہیں کرتے بلکہ ٹاسک کو آپ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو جب آپ کمبائنڈلی ان دونوں کو ملاتے ہیں تو آپ کے پاس کیا بن جاتا ہے، آپ کے پاس پروڈکٹیوٹی آ جاتی ہے، آپ آرگنائزیشن میں پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے جس میں ہم کیا کر رہے ہیں، افیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی کو کمبائن کر رہے ہیں ان مینجمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو ایفیشنسی مینس یوزز آف ریسورسز، یوزز آف ٹائم، کہ آپ نے ریسورس کو استعمال کرنا ہے اور ٹائم کو استعمال کرنا ہے، اور افیکٹونیس از دی اینڈ، اختتام ہے، گول اٹینمنٹ ہے آپ کے پاس۔ تو ایفیشنسی کب ہوگی، جب ہمارے پاس لو ویسٹ ہوگا، لو ریسورسز کو ہم استعمال کریں گے، اور افیکٹونیس کب ہوگی، جب ہمارے پاس ہائی اٹینمنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، ہم ہائیلی اپنے گول کو اچیو کریں گے۔ تو مینجمنٹ اسٹرائیوز فار، مینجمنٹ جو ہے وہ محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے فار لو ریسورس ویسٹیج، ہائی ایفیشنسی کی طرف جائے، یا ہائی گول اٹینمنٹ، ہائی افیکٹونیس کی طرف جائے، ٹھیک ہے۔ تو مینجمنٹ کا جو اسٹرائیو ہے، مینجمنٹ کی جو جدوجہد ہے، جو مینجمنٹ کا پرپس ہے، وہ کیا ہے کہ لو ریسورسز ویسٹیج ہو، ہائی ایفیشنسی ہو، ہائی گول اٹینمنٹ ہو، ہائی افیکٹونیس ہو، اور لو ریسورسز ویسٹیج کا مطلب کیا ہے کہ فائنینس کا کم استعمال ہو، ٹھیک ہے نا، فائنینس بھی ہے وہ ہمارے پاس ریسورس ہے، فزیکل ریسورس، را میٹیریل، یہ بھی ہمارے پاس ایک ریسورس ہے، ہیومن ہو گیا، یہ بھی ہمارے پاس ایک ریسورس ہے، ٹائم بھی جو ہے یہ آج کل ہمارے پاس ایک ریسورس ہے، ٹھیک ہے، انٹینجیبل ریسورس ہے ہمارے پاس، کیونکہ ٹائم اگر آپ نہیں بچاؤ گے تو پھر بھی آپ کی افیکٹونیس نہیں ہوگی، آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مینجمنٹ میں ہمیشہ جو ہمارا فوکس ہوگا وہ لو ریسورس ویسٹیج پہ ہوگا اور ہائی گول اٹینمنٹ ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم فیوچر ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔